मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब क्या लिखा हुआ है, बीसी डालना कैसा है और क्या ये भी कर्जा कहलाएगा? कहलाएगा तो कर्जा ही ये भी। तो ये काबिल तारीफ अमल नहीं है बीसियाँ डालना, और बेवकूफ़ी भी है। बेवकूफ़ी इसलिए है कि जब आपके पास नहीं है तो आप क्यों चाहते हो कि मेरा पहले महीने में कमेटी खुल जाए और मेरे को जितने पैसे मिल जाएं? भाई कर्ज़ों से अपने आप को बचाओ, जितना है उतना खरीदो, आप उतना खर्च करो। बस जी मिल जाए मुझे अचानक, और हो सकता है आपकी कमेटी ना खुले, आपकी सबसे आखिर में कमेटी खुले, तो कितने जान लटकी हुई है, कितने लोगों के पास आपका पैसा घूम रहा है, हर वक्त की डिप्रेशन। मैंने कोई कमेटी वाला कभी खुश नहीं देखा, हर वक्त की टेंशन, यार उसको इतने पास इतने पैसे उसकी निकल आई है, पता नहीं मेरी कमेटी निकलेगी और वो देगा भी। कितने लोग कमेटियां लेके भाग गए हैं। आज एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा कि मेरे ऊपर दीनदार आदमी, नमाजी, परहेजगार, कह रहा है यार मैं 10-15 लाख का मकरूज हो गया हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। मैंने कहा भाई मैं क्या हुआ? क्या मुझे समझ रहे थे कोई बहुत बड़े सेठ हैं। मैंने कहा क्या? कह रहे यार मैंने किसी से कर्जा लेके इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, वो पैसा डूब गया, अब वो मुझसे मांग रहा है। मैंने कर्जा लेके इन्वेस्ट किया क्यों आपने? आप भूख से मर रहे होते तो कर्जा लेके रोटी खा लेते, समझ में आता है। आपको कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी हो गई, ज़िंदगी मौत पे बन गई, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही, कर्जा लेके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इलाज कर लेते। मैंने अपने बारे में वसीयत की है, अच्छा हुआ आ गया सामने। अल्लाह न करे मैं कोई बीमार हो जाऊं, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाना होता, पता है क्या है? लोग कहते हैं कोई अल्लाह न करे कोई हादसा हो जाए, जख्मी हो जाए, हो जाते हैं ना लोग, उठा के डायरेक्ट आगा खान में ले जाते हैं। बिल तुम्हारा बाप देगा फिर, ये बता दूं मैं। हाँ, ये बहुत होता है मशहूर लोगों के साथ। जहां देखा कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई फायरिंग कराची में, अल्लाह सबको बचा के रखे, आफियत से रखे, जख्मी हो गए, डायरेक्ट जी आगा खान में ले जाओ। तो जो मुझे आगा खान में लेके जाएगा बिल फिर वही देगा सारा, ये मैं बता दूं। क्योंकि उस वक्त आदमी होश में नहीं होता, जहां लोग ले जा रहे होते हैं आदमी चला जाता है। फिर जब 15, 20, 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ का बिल बन के आ गया तो अजाब है भाई। ये अस्पतालों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वही इलाज होता है जो प्राइवेट में होता है। हाँ, टेस्ट वेस्ट मैं कोशिश करता हूँ, जो छोटे मोटे टेस्ट हैं वो अच्छे हॉस्पिटल से करवाऊँ, लेकिन जब कोई अल्लाह न करे बड़ी बीमारी आती है जिसमें लाखों रुपए रोज खर्च होते हैं, भाई वो आदमी गवर्नमेंट में ही करवा ले, समझ में। तो अपने आप को इतना नहीं मुसीबतों में डालो। मैंने लोगों को देखा है, करोड़पति लोगों की जायदादें बिक गई इलाज में। तो क्यों यार ऐसा? फिर जिंदा रह के भी आदमी कहता है खत्म ठीक है ना। एक एक टीका इतना महंगा लग रहा होता है, तो ये खरबपति लोगों के काम है। आगा खान में इलाज करवाएं, जो महंगा इलाज है वो जरदारी साहब करवाएं, वो नवाज शरीफ साहब करवाएं, उन लोगों पे सूट करती हैं ये चीज़ें। नॉर्मल जो हम जैसे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हम गरीब हैं, अल्लाह ने मेरे पास बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं क्यों सारा आगा खान में लगा दूं भाई? मैं छोटी मोटी बीमारी है, टेस्ट हैं, वो ठीक है, उसके लिए तो जो है ना वो आप कोशिश करें लैब अच्छी होनी चाहिए, उसमें तो मैं आगा खान ही को तरजीह देता हूँ। अगर गुंजाइश हो तो फिर आगा खान से। लेकिन अगर लाखों रुपए का मसला जा रहा है, ये जो बड़ी कोई हादसे हो जाते हैं या कोई बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, इसमें तो ठक 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 ऐसे बिल बन रहा होता है। मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले मेरा बच्चा जो है ना गिरा सर के बल, सर पे चोट लगी, शरारतें कर रहा था तो उल्टियां शुरू हो गई। आपको पता है सर पे चोट के बाद उल्टी आना खतरनाक होता है, फौरन MRI वगैरह करवाना पड़ता है कि दिमाग में, MRI कहते हैं, क्या कहते हैं, दिमाग का MRI, सॉरी CT स्कैन था या पता नहीं MRI था क्या। अब मुझे ज़्यादा अस्पतालों का पता नहीं था, मैंने एक दोस्त को बोला यार फ़ौरन हॉस्पिटल जाओ, इसके डॉक्टर ने कहा CT स्कैन करवाओ, ये पता नहीं MRI करवाओ दिमाग का। वो मुझे लेके जा रहा है, हम जा रहे हैं, वही वाली FX में ना, वही जिसको यूं 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 घुमाता है आदमी। तो वो जा रहा है लियाकत नेशनल की तरफ या आगा खान की। मैंने कहा भाई ये CT स्कैन का खर्चा कितना होगा? कह रहे 50,000 60,000। अब 10 साल पहले 50,000 बहुत बड़ी रकम थी। मैंने कहा आपने पहले मुझसे पूछा है कि मेरी जेब में 50,000 हैं भी कि नहीं है? कह रहे नहीं, देखे मुफ्ती साहब इलाज पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बच्चे का इलाज हमेशा अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा मुझे मशवरे नहीं चाहिए, आप इसको उस हॉस्पिटल में लेके जाओ जहाँ पैसे कम खर्च हो। मैंने कोई भीख थोड़ी मांगनी है लोगों से यार।
یہ بھی لوگوں کی اوقات ہے, اوقات سے بڑھ کر علاج ہو رہے ہیں, پیسے نہیں ہے تو آ کے بھیک مانگ رہے ہیں. اور بھائی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک ہے, وہ بات نہیں ہے یہاں پہ, لیکن یہ بھی بنے ہوئے ہیں. اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, آپ فنڈر بننے کی کوشش مت کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی چونکہ علاج یہاں معیاری نہیں ہوتا, میں نے آغا خان میں ہی کرانا ہے اور زکاتیں مانگنی ہے میں نے, تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے کہیں اور سے. مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر, میرے سے پوچھ رہے نہیں ہو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس وقت میرے اگر 50,000 کا بل بنا دیتا نا وہ, میں تو گیا تھا, اس کی الٹیاں ٹھیک ہو جاتی, مجھے الٹیاں لگ جانی تھی وہ. تو پھر ہم گئے ادھر سول ہاسپٹل گئے, 10 روپے کی پرچی بنی ہے, وہی رپورٹ آئی ہے اس کی بالکل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا, میں نے کہا یہ سول ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹ ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں غلط رپورٹ ہو. ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں ہے, سول ہاسپٹل سے کرا لو, لیاقت نشر سے کرا لو, آغا خان سے کرا لو. اور کتنے آرام سے 10 روپے کی پرچی بنی اور فٹ فاٹ ہے الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ آج کل ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہر آدمی کو علاج چاہیے. آغا خان میں ٹھیک ہے معیاری علاج ہوتا ہے, لیکن آپ اپنی, ایسا تو پھر امریکہ میں اور زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے, جاپان میں اس سے بھی اچھا علاج ہوتا ہے. پھر آپ ذرا سا پھوڑا بھی نکلے نا, آپ جاپان کا ویزے کی کوشش کرو کہ میرا جو ہے پھوڑا وہاں سے ٹھیک کراؤں گا, کیونکہ یہاں بہت سارے اناڑی ڈاکٹروں نے پھوڑوں کو کینسر میں تبدیل کر دیا ہے. تو اس لیے جو اپنی اوقات ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. مجھے غصہ, میں نے کہا بھائی, تو میں نے اپنے بارے میں بھی یہاں بھی کل پرسوں میں نے ساتھیوں کو بٹھایا, میں نے کہا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی زخمی ہو, آغا خان جو لے کے جائے گا بل اس کا باپ بھرے گا. پھر میں نے بتایا, میں نے کہا میں سیدھے جانا گورنمنٹ ہاسپٹل, عباسی لے جاؤ یا ادھر لے جاؤ, سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جتنی جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا میری اوقات بہت تھوڑی ہے, اوقات الحمدللہ بہت بڑی ہے, لیکن میں اتنی ان چیزوں پہ, جب ایک چیز ایک سستے میں ہو سکتی ہے تو میں اتنے اپنے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈالوں کہ میری گاڑی بھی بک جائے اور جو سب کچھ, گھڑی بھی بک جائے, موبائل بھی بک جائے. تو بھائی اگر بہت ہے, اتنا ہے کہ تعلقات ہیں یا آپ مسلم, آپ کی اسٹیل ملیں چل رہی ہیں, پھر تو ان کے لیے یہ غریبوں والی باتیں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں نا, گھٹیا باتیں ہیں یہ. لیکن اگر اتنا نہیں ہے آپ کے پاس کہ خربوں اربوں روپے نہیں ہے, تو پھر نارمل علاج کراؤ جیسے سب لوگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. مار دو یار, ہمیں جان سے مار دو, ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے انشاءاللہ. میری تو یہ ہے کہ یار مارنے دو مجھے آرام سے. ہمارے حضرت کی بھی یہ سوچ تھی, بیمار ہو جاؤں نا مارنے دینا آرام سے. میں تو یہ, میرا یہ نظریہ, اللہ آزمائش سے بچائے, کیونکہ بعض دفعہ آدمی باتیں بہت بڑی کر رہا ہوتا ہے, جب آزمائش میں آتا ہے تو اس کی اوقات سامنے آتی ہے. لیکن اب تک جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بیماری میں مرنے دینا, ایسا خرچہ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا کہ کل ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. موت ہمیں قبول ہے, مرنا تو آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے نا, کیا خیال. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بڑے بڑے اتنے مہنگے. تو مجھے ابھی میں بتا دوں, اگر کوئی مجھے آغا خان لے گیا نا, اللہ سب کو عافیت والی زندگی دے, ہمیں بھی ہر طرح کی حادثہ سے بچائے. تو اگر کوئی لے جائے نا حادثاتی اس میں, ہاں مجھے پتا ہو کہ اتنا خرچہ ہوگا آغا خان میں, پھر میں اپنا سرمایہ اور اپنا حساب دیکھوں, ایک اماؤنٹ پتا ہو نا, پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں آغا خان میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. لیکن جب ایسے زخمی حالت میں یا کوئی ایسی ایمرجنسی میں جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا پیشنٹ کو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. بل جب بن کے آئے گا نا, آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھا ہے, جائیدادیں بک گئی, زیرو پہ آ گئے, روڈ پہ آ گئے, وہ سب کچھ علاج میں خرچ ہو گیا ان کا, پھر بھی قرضہ ان کے اوپر, ساری زندگی ان قرضوں کو اتارنے میں لگ گیا. تو اس لیے فنڈر بننے کی کوشش کرو ہی نہیں, اور زیادہ آگے جاؤ نہیں. سب سے پہلے اپنا جنرل فزیشین جو ہے نا, جو گھریلو گلی محلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے, یہ بھی ہلکی چیز نہیں ہوتا. لوگ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے. جو غریبوں کے علاقے کا ڈاکٹر ہے نا, بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ. آج مجھے ایک بڑے ڈینٹسٹ سے میری ملاقات, انہوں نے بتایا کہ یہ جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, جو غریبوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں, جن کی بہت کم فیس ہوتی ہے, یہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں, پوری زندگی انہوں نے آڑے ترچھے لوگوں کو ہی سیدھا کیا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہلکے نہیں ہوتے, اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے, ایک دم ڈائریکٹ پہنچنا ہے جی. وہ جو 5,000 روپے انٹری کی فیس لے رہا ہے, تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں ایک میرا پیٹ دفعہ خراب ہو گیا تھا, تو ایک پیٹ کے اسپیشلسٹ تھے, یہاں بیٹھتے تھے, تو ان کی فیس پتہ نہیں 4,000 تھی. اورنگی ٹاؤن گیا تو 500 روپے فیس ہے ان کی. وہی دوائیاں یہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں, وہی وہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ادھر 4,000 فیس ہے, ادھر 500 روپے. تو انہوں نے کہا بھائی وہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں,
تو 4,000 فیس ہے, ادھر بیچارے غریب لوگ رہتے ہیں. تو میں نے کہا ہم پھر ادھر ہی آگے رہ لیتے ہیں, کیا خیال ہے, تاکہ ہم بھی پیسے والے, علاج میں ہمارا خرچہ بچے گا. لیکن اس کو اورنگی ٹاؤن والے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے وہاں پہ کہ 500 روپے فیس ہے, یہ کیا علاج کرے گا, علاج تو ادھر ہوگا, ناظم آباد میں ہوگا, ڈیفینس میں ہوگا. ابے وہاں بھی یہی بیٹھا ہوا ہوگا, پرچی الگ کٹ رہی ہوگی. تو آغا خان والے بھی وہی ٹیکا لگا رہے ہوں گے جو سول ہاسپٹل میں لگ رہا ہوگا. پھر بھی اگر بہت پیسہ ہے تو پھر آغا خان میں کراؤ, بہت زیادہ اگر ہے تو پھر صحت پہ کمپرومائز نہ کرو. لیکن اتنا پیسہ مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے بھائی, نارمل جیسے. اچھا یہ میں واقعہ مکمل کر دوں تو وہ کہہ رہے تھے میں نے 8-10 لاکھ روپے کہیں سے قرضہ لے کے کاروبار میں لگا دی. اس سے مجھے یاد آیا کہ آغا خان میں جو لے کے جائے گا نا مجھے, بل کون بھرے گا, خود ہی بھرے گا وہ. تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے, وہ کہنے لگے کہ میں پھنس گیا, میں یہ ہو گیا. یہ بہت کیسز آ رہے ہیں, میں نے فلاں سے ادھار لیا, کاروبار میں لگایا. پر بھائی تیرے پاس جب پیسے نہیں تھے تو ادھار لے کے کاروبار میں لگایا کیوں تم نے؟ ہوس ہے, ہوس, ایک دم مالدار بننے کا شوق. اپنے پاس دھیلا نہیں ہے تو لوگوں سے لے کے لگا دو, اور وہ بڑا بے وقوف ہے جس نے دیے ہیں. اب کہہ رہے ہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر سر پہ کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے میں نے لیے تھے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کا پیسہ لے کے لگایا, اگر وہ ڈوب گیا تو اسلام میں نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے, محنت کرنے والے کا نہیں ہوتا. محنت کرنے والے کا بس یہ نقصان ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو گئی, تو بنتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اب تو ٹینشن اس کو ہونی چاہیے, آپ کو تھوڑی ہونی چاہیے ٹینشن. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, جب کوئی کاروبار کے لیے پیسہ مانگے نا اور آپ دو تو سمجھ لو اب شرعی لحاظ سے بھی واپس نہیں لے سکتے. مفتی کے پاس کیس آئے گا, مفتی اس کو فیور دے گا, آپ کو فیور نہیں دے گا. کیونکہ جب کاروبار میں پیسہ ڈوبا تو جس کا پیسہ تھا اسی کا ڈوبا ہے, آپ کا تو پیسہ ہی نہیں تھا تو ڈوبا کہاں سے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی تو نے 10 لاکھ لیے ہوں, 10 کروڑ لیے ہوں, 15 کروڑ لیے ہوں, جب کاروبار میں نقصان ہو گیا تو نقصان تو انویسٹر کا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اسلام نے انویسٹر پہ بڑا ظلم کیا, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی. بات یہ ہے کہ جس کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں تھا اس کو پیسہ کا پابند بنا دینا یہ زیادہ بڑا ظلم نہیں ہے کیا؟ کیونکہ کاروبار میں کبھی پروفٹ ہوتا ہے, کبھی لاس ہوتا ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ کاروبار میں لگا دے وہ, اور لاس بھی اس کے اوپر ڈالا جائے وہ تو زمین میں گڑ جائے گا. ہاں اس کی حماقت سے لاس ہوا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے. یعنی اس نے جیسے دکان کھلی چھوڑ گیا, رات کو سونے کی دکان کھولی, پیسہ آپ نے دیا, دکان وسیم نے بنائی, سونے کی دکان کھولی ہے اور سو رہا ہے اس میں. یہ دکان کس کی کھولی تھی اس نے؟ سونے کی, گولڈ کی دکان کھولی اور سو رہا ہے. چور سارا گولڈ لے کے چلے گئے. اب اس کو بھرنا پڑے گا کیونکہ یہ نقصان کس سے ہوا ہے؟ اس کی کوتاہی سے ہوا ہے. سونے کی دکان کون تالے لگائے بغیر چھوڑ دیتا ہے؟ یا اس نے کاروبار میں قیمت اتنی کم رکھی کہ اس کی حماقت تھی, اس سے نقصان ہو گیا. جہاں مزدور کی یا جو مزاربت پہ کام کرنے والا آدمی ہے اس کی حماقت سے جو نقصان ہوگا اس کا تو وہ ہوگا. جو قدرتی طور پہ کاروبار میں اب ہوتا ہے, کاروبار میں کسٹمر ہی نہیں آ رہے, تو وہ ٹوٹلی نقصان کس کا ہے؟ انویسٹر کا ہے. تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ انویسٹر بیچارے کا کیا قصور ہے؟ انویسٹر کا یہ قصور ہے تو نے پیسے دیے کیوں؟ تو پاگل ہے, تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ جیب جو اللہ نے ہم لوگ جو جیبیں سلواتے ہیں, کوئی سائڈ کی کوئی اوپر کی, وہ اس لیے کہ اپنے پیسے کہاں رکھیں. یہ جو دوسروں کی جیبیں ہیں یہ آپ کے پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہے. دوسرے کا اکاؤنٹ دوسرے کے پیسوں کے لیے کھولا ہے, آپ نے دوسرے کا اکاؤنٹ کھول لیا اپنا پیسہ رکھنے کے لیے, تو آپ سے بڑا تو اسلام آپ کو اس حماقت اور بیوقوفی کی سزا دیتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی لا ہے نا, ساری دنیا کی عدالتوں کا بھی یہ لا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور وہ کھا گیا تو آپ قانون کے ذریعے نہیں لے سکتے. ہر جگہ عدالت کیا کرے گی؟ عدالت صرف یہ کرے گی جس نے پیسہ کھایا اس کو بلائے گی. پاکستان کا بھی یہ لا ہے, بلائے گی کہ آپ نے باقی کھائے, آپ کا ہاں میں کھائے, میں دل سے مانتا ہوں کہ میں نے وسیم کے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں. عدالت کہے گی کہ آپ واپس کریں, آپ بول دو میں نہیں کر سکتا واپس. نہ اس پہ پوری دنیا میں کوئی جیل ہے, پوری دنیا میں پاکستان سمیت کچھ بھی نہیں ہے اس پہ. عدالت کہے گی کتنے دے سکتے ہیں, کائنڈلی کچھ تو بولے نا آپ. کہیں میں 5 روپے دوں گا ہر مہینے. کتنے دوں گا؟ 5 روپے. اور آپ بولے میرے اتنے خرچے, کوئی ثبوت وہ بھی نہیں زیادہ مانگے جاتے اس پہ. عدالت کہے گی چلو ہر مہینے کتنے دے دو؟ 5 روپے. کورٹ کہے گی میرے خزانے میں جمع کرا دو, اور پھر ہم اس بندے کو, وہ بندہ 50 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے کیا لینے جائے گا؟
5 रुपए. اس کے بعد پھر ایک دن آپ نے کہا میں نہیں دے رہا, اس دفعہ میرے پاس 5 روپے نہیں. عدالت پھر نوٹس بھیجے گی, آپ کورٹ میں گئے, جج نے پوچھا کیوں نہیں دے رہا, تو نے پکا وعدہ کیا تھا میں ہر مہینے 5 روپے دوں گا. سر وہ مسئلہ یہ ہے, میرے ماموں کا انتقال, میری نانی کا انتقال, میرے گھٹنے میں مسئلہ, میرے فلانے میں مسئلہ, میں 5 روپے نہیں میں 2.5 روپے دوں گا. عدالت کہے گی بدتمیز, شرم نہیں آتی, آئندہ 2.5 روپے پابندی, اس سے زیادہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں, حقیقت کر بتا رہا ہوں میں. عدالت کہے گی آئندہ, وہ بھی بہت ہی کوئی سخت قسم کا جج ہوگا نا, وہ ڈانٹے گا, بدتمیز 2.5 روپے دینا پابندی سے. پھر 2 پہ آ گئے, 1.5 پہ آ گئے, بولے ہے ہی نہیں, کوئی لا نہیں ہے. آخر میں جب آپ وکیلوں کو تنگ کرو گے, جج کو چڑھ جاؤ گے نا جج کے اوپر, جج بولے گا دیے کیوں تھے. اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ جج, دیے کیوں تھے, کوئی ڈکیتی کر کے تھوڑی لے کر گیا, تم سے چوری کر کے, تمہاری رضا سے لے کر گیا ہے, تو تم نے ٹرسٹ کی بیس پہ دیا ہے نا, تو تمہارا ٹرسٹ ہی غلط تھا, تو تم خود. اور یہ لا ہے کہ بھئی آپ ایک آدمی پہ اعتماد کر کے دے رہے ہو نا, اعتماد کر کے دے رہے ہو, تو آپ سے اعتماد میں غلطی آپ سے ہوئی ہے. اس چوری کر رہا ہوتا, ڈکیتی کر رہا ہوتا تو پٹتا, پھر تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, یہ کر دیا, پر بہت سارے قوانین ہیں. آپ نے اپنی خوشی سے جب پکڑا دیا نا, تو بھائی ٹرسٹ ہی پہ چلے گا. اب یہ اب وہ اگر منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, تو ٹرسٹ کرو کہ واقعی نہیں ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے, وہ پھر لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے. آدمی کہتا ہے میں کیسے, کہہ رہے جیسے پہلے ٹرسٹ کیا تھا, اب بھی کیا کرو, ٹرسٹ کرو. تو اس لیے میرے بھائی, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے کہ اس زمانے میں کسی کو پیسہ دینے والا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. یعنی مطلب یہ تھا کہ دینے چاہیے, ایسا نہ ہو کہ نہ دیں آپ. وہ اس لیے بڑا بے وقوف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اگر میں نہیں دیتا تو بھی یہ نہیں نکال سکتا تھا, اس سینس میں اس کو بے وقوف کہا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے میرے اتنے لاکھ, آپ لوگوں سے کہیں میری مدد کریں, زکوٰۃ دیں. میں نے کہا بھائی میں نہیں کہوں گا کسی سے. حماقت کس کی ہے, تمہاری, اور وہ تم سے بڑا بے وقوف جس نے تمہارے ہاتھ میں 10 لاکھ تھما دیے کہ جا بیٹا بزنس کر, اور آدھے میرے آدھے تیرے. اس کو ہی نہیں پتا کہ وہ جب محنت کرے گا پورا رقم اس کے پاس آئے گی تو کیوں دے گا وہ آپ کو. تو اس لیے میں نے کہا کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو نا آپ, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پھر اگلی دفعہ 20 لاکھ روپے لیں گے کسی سے کہ پہلا تجربہ ناکام ہو گیا, اب صحیح طرح سے. یہ ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, کبھی بھی ختم نہیں. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو, اسی کو ڈبل کرنے کی کوشش کر لو. ادھار مانگ کے نہیں ہوتا بھائی. ادھار وہ مانگے جس کی اچھی خاصی آمدن ہو, اس کو پتا ہے میں اگلے مہینے دے دوں گا. بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں, ان پہ ٹھیک ہے, کچھ جچتا ہے. جیسے ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں, پٹوائی بھول گئے تو آپ دوست سے ادھار لیتے ہو, یار پیسے دے دے, آپ کو پتا ہے میرے پاس گھر میں پڑے ہیں, کل میں دے دوں گا. یہاں ادھار جچتا ہے, اس کے علاوہ ادھار نہیں ہوتا بھائی. یہ بہت بے وقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے ادھار لینا اور دینا.